हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम। पंजाब में गुज़िश्ता माह ख़वातीन को तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ देने के बिल के अपने तहफ़्फ़ुज़ का मसला पैदा हो गया है। ये बिल 24 फरवरी को पास किया गया। उस वक्त से एक बहस निकल चली थी कि क्या ये बिल जो है दीनी जमातों के मुताबिक ये एक बहुत एक्सेसिव किस्म का बिल है और इससे ख़वातीन जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगी कि वो शौहरों को धक्के मार मार के घर से निकालें और ऐसी हरकतें करें। तो उस वक्त तक इस्लामी है और बिल्कुल और ये नहीं हो जाएगा और मुल्क में तलाक की जो है ना शरह बढ़ जाएगी और बिल्कुल अब हर गली में रक्स होगा और बिल्कुल और फहाशी फैल जाएगी और व्हाटएवर यूजुअल बिल्कुल। तो उसके बाद से दीनी जमातें लगी हुई थी कि किसी तरीके से जो है ऐसे इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें और बार बार एक के बाद एक। लेकिन उसमें तेज़ी उस वक्त आई जब कल जो है मौलाना फजलुर रहमान JUI फजलुर रहमान के सरबराह नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं और शहबाज शरीफ वज़ीर आला उनसे जा कर के मिले लाहौर में और उनके मुताबिक वज़ीर आज़म ने उन्हें कहा कि उन्हें तो इस बिल का पता ही नहीं था। मौलाना साहब भोले थे लिहाजा मान गए, क्योंकि ज़ाहिर वज़ीर आज़म भी ठीक कह रहे हैं क्योंकि बिल पंजाब में पास हुआ है। ये अलग बात है कि उनकी भाई की हुकूमत है, लेकिन ज़ाहिर है वो सेंटर की भी चीज़ों को उन्होंने देखना होता है। आज जो है दीनी जमातों ने मंसूरा में जो जमात इस्लामी का मरकज़ी दफ्तर है जहाँ पर वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की और दोबारा इस मौक़िफ़ को दोहराया कि हम किसी सूरत इस बिल को नहीं मानेंगे। उसके बाद ये हुआ कि जनाब पंजाब हुकूमत ने कहा ओके हम इस बिल का नोटिफिकेशन तो वापस नहीं लेंगे लेकिन इस पर अमल दरामद फ़िल वक्त रोक देंगे। तो पहले सुन लेते हैं कि सिराजुल हक जो कि अमीर जमात इस्लामी हैं उन्होंने इस दीनी जमातों के इज्तिमा के बाद एक एलामिया पढ़ते हुए क्या कहा। हम हर तरह की तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा बिल है ये तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए नहीं है, ये ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी के लिए है। जी आपने सुना, वो ये कह रहे हैं ये तशद्दुद को वो भी जो है कंडेम करते हैं, लेकिन ये इस बिल के साथ कोई ख़ास मसला है। तो वुसत साहब आप बताएं पहले। ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करना PML नून के मैनिफेस्टो में कोई पॉइंट है शायद, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर नहीं है तो वो इतनी फिर कोशिश क्यों करेंगे। और एक और बात है कि वैसे जितनी एनर्जी सारी दीनी जमातों ने लगाई है इस बिल पर, हाँ, और इस बिल के ख़िलाफ़ मतलब मुझे पता है कि बहुत भोली बात है ये, लेकिन काश अगर दहशतगर्दी और तालिबान के ख़िलाफ़ मुहिम अगर इस तरह इतनी पुरजोश चलाई होती तो शायद अभी मुल्क की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। इसका राज जो है वो तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? वज़ीर क़ानून जो राना सनाउल्लाह के पास है, उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान असल में अंदर से जो ये भी बीवी से डरते हैं और घर के अंदर जो है ना ये बिल्कुल पाले पाले बच्चे बन के रहते हैं और जब बाहर आते हैं तो सारा गुस्सा फिर निकालते हैं। तो वसत आप बताइए कि क्या ये मुतवक्को था ऐसी बात के जो है ये बिल फ़िलहाल इस पे अमल दरामद रोक दिया? जब आप दोनों ट्विटर्स पे लगे रहे तो मैं उस दौरान जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है दीनी जमातों का 35 दीनी जमातों का वो पढ़ने में मैंने मसरूफ़ था, कुछ नोट्स बनाए हैं। 35 दीनी जमातें और ग्रोह इस इजलास में शरीक थे, 3-4 तो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है, बाकी जो हैं कुछ तांगे की सवारियां हैं, कुछ और है, ठीक है, 35 हैं। अच्छा, इसमें ये जो पढ़ा है मैंने ये एलामिया, इसमें ये तो कहा जा रहा है कि ये जो बिल है ये कुरान और सुन्नत की मनाफी है, बेशक, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। मगर ये नहीं बता रहा है शिकवार कि कुरान और सुन्नत के मनाफी कौन कौन सी शिक़ें हैं ताकि उस पर बात की जाए, ठीक है। लिहाजा चूँकि नहीं बता रहे हैं इसलिए कभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को लिबरल बनाने की कोशिशें नाकाम बना दी जाएंगी, कभी कहते हैं आईन पाकिस्तान से ये बगावत है, कभी कहते हैं बानियान पाकिस्तान और शोहदा की रूहों से बेवफाई है। एंड आई एम श्योर कि इस जुमले में कि बानियान पाकिस्तान की रूहों से बेवफाई है मोहम्मद अली जिन्ना कहीं नहीं है जिन्होंने 11 अगस्त की तकरीर की थी, और अगर उस वक्त भी इस्लामी आइडियोलॉजी काउंसिल होती तो यकीनन उस तकरीर को गैर इस्लामी करार दे चुकी होती, नो डाउट। ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करके मगरबी एजेंडे की तकमील की कोशिश हो रही है।
it's too general a sentence. یعنی اسپیسیفکلی بتائیں اس بل کی روشنی میں کہ ایسی کون سی شقیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مغربی ایجنڈا اور خاندانی نظام کی تکمیل کی کوششیں ہو رہی. اگین اس میں مجھے کم از کم نہیں ملا. مذکورہ قانون عورتوں کے ساتھ ناانصافی اور طلاق میں اضافے کا سبب بنے گا, یہ اس اعلان میں ہے. کیسے بنے گا؟ نہیں وہ تو نہیں بتائیں گے, یہ اس سے پتہ نہیں چلتا ہے. ان کا کام ہے یہ بتانا. اچھا, پھر ہے خواتین کے تحفظ کے حوالے سے پہلے سے موجود قوانین پہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. بہت اچھی تجویز ہے, ٹھیک ہے, لیکن بھائی جان یہ خواتین سے متعلق جو قوانین ہیں یہ تو پچھلے 70 سال سے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. یہ ایکٹ منظور ہونے سے پہلے ان 35 میں سے کسی دینی جماعت کے منشور میں یا تقریر میں یا ورکشاپ میں یا کانفرنس میں یا ٹاک شو میں کبھی ایکسپلسٹلی یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اب تک جتنے قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوئے خواتین کا ناانصافی سے متعلق. چلیں چھوڑ دیں انہیں. 5 سال آپ کی متحدہ مجلس عمل کی حکومت رہی کے پی میں, اس میں آپ ان قوانین کو مکمل طور پہ عمل درآمد کرا دیتے تو بھائی 36واں مبصر منصورہ کی اس کانفرنس میں آپ کا بھائی ہوتا کم از کم آج, کہ جی یار یہ لوگ صرف کہتے نہیں ہیں یہ کرتے بھی ہیں. اچھا جی, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بات اس پہ نہیں ہے, اب ایجنڈا ایکسپینڈ ہو رہا ہے خواتین کے بل سے آگے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سودی نظام اس کا بھی خاتمہ کیا جائے, ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا خواتین کے بل سے اس کا کیا تعلق ہے. اس میں انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ مغربی جو تہذیبی کے بارے میں جو حکومت کا رویہ ہے, جھکاؤ ہے, وہ ختم کیا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ایجنڈا کیوں ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. گول پوسٹ ہمیشہ کندھے پہ رہتی ہے کہ اب مجھے یہ پتا ہونا کہ جی یہ گول پوسٹ ہے, مجھے یہاں گول کرنا ہے, یہ 3 اعتراضات ہیں, مجھے یہ ختم کرنے. جب میں 3 اعتراضات پہ بات کرتا ہوں وہ پھر کندھے پہ گول پوسٹ اٹھا کے یہاں لگا دیتے ہیں کہ اب کیک یہاں مارو, اب کیک وہاں مارو. تو اب بتائیے کہ ایسے میں کیا بات چیت ہو, کس سے بات چیت ہو, اور کون سا مسئلہ حل ہوگا. کوئی نئی بات بھی نہیں. اچھا, آپ نے اس صاحب میں خیال پہلے آپ کا یہ سوال تھا نا کہ سوال نہیں تھا, آپ کی کمپلینٹ تھی کہ اس میں کوئی اسپیسیفک بات اس اعلان میں. تو سر دیکھیں, ہم اگر جرنلسٹ ہیں تو وہ جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے, وہ جنرل بات کرتے ہیں. اور اس کا بھی ایک ایکسپلینیشن ہے میرے پاس, انگریزی میں کہتے ہیں the devil is in the details. تو ظاہر ہے کہ جہاں شیطان ہے اسے تو دور بھاگنا ہے نا, تو the devil is in the details, تو پھر آپ ڈیٹیلز میں تو جا ہی نہیں سکتے نا, استغفر اللہ. اب جہاں تک ان کی بات ہے, یہ جو آپ نے بات کی نا ایجنڈا ایکسپینڈ کرنا, اب یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا, کیونکہ اسی بیان میں ایک اور بات بھی کی ہے شاید سراج الحق صاحب نے کہ اگر یہ بل واپس نہیں لیا گیا تو پھر ہم ایک میس موومنٹ لانچ کریں گے 1977 کی طرح نظام مصطفیٰ کی طرح, نظام مصطفیٰ, جس میں ایک بار پھر 1 ملین مارچ کی کوشش ضرور کی جائے گی. مطلب ملین سے کم تو بھائی نے کھیلنا ہی نہیں ہے. یہ بھی نا یار اتنی خوبصورت, ایک میں سے میں داد دیتا ہوں کہ جتنی خوبصورتی سے اپنے سیاسی مقاصد کو دین کی لیپ دیتے ہیں نا یار, میں مان جاتا ہوں. مطلب پولیٹیکل موومنٹ, نام آپ نے دیا نظام مصطفیٰ, ابھی بھی مارچ کی آپ نے نام اپنے دیا ناموس رسالت مارچ. اصل میں تو آپ اپنے آپ کو دوبارہ پولیٹیکلی ریلیونٹ. اور پھر مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو 350 تقریباً 350 ارکان پہ مشتمل پنجاب اسمبلی ہے, اس میں صرف جو ہیں بیوقوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ دین کی سمجھ ہے, نہ انہوں نے بنیادی تعلیمات سے رجوع کیا ہے, انہوں نے اندھا دھند ایک بل پاس کر لیا. حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں, بھائی جان اسمبلی نے بل پاس کیا ہے, حکومت پنجاب نے پاس نہیں کیا ہے. اچھا, اس پہ اب ایک میرا سوال ہے, سیریس کوسچن, ٹھیک ہے, یہ اوبویسلی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ یہ بل پاس کریں. بل انہوں نے پڑھا ہے نہیں پڑھا وہ ایک الگ بات ہے, اس کو شیرانی نے نہیں وہ تو کسی نے نہیں پڑھا نا, وہ تو چھوڑ دیں. میں خیال یہاں پہ تو غصہ صاحب نہیں پڑھا, مجھے کہہ رہا ہوں اس دن وہ تبصرہ بھی کر رہے تھے اس کے اوپر, تھینک یو فار دیٹ. اب اس کو اوبویسلی ایک پولیٹیکل ایشو بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم کچھ تو منجن بیچیں, ہماری بھی دکان چلے. میرا سوال یہ نہیں ہے, ان کا موقف ہم سب جانتے ہیں, ان کے طریقہ کار بھی ہم سب جانتے ہیں. کیا پنجاب اسمبلی اور گورنمنٹ آف پنجاب آپ کے خیال میں بل واپس لے گی اس دباؤ پر؟ اور اگر لے گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری اسمبلی ایک جگہ
اور دیکھیں بل ایسے واپس ہو نہیں سکتا نا، تو پھر کیا ہوگا؟ بل تو واپس جائے گا اسمبلی میں اگر وہ پوری اسمبلی ترمیمیں پیش کی جائیں گی، اگر حکومت وہ کرتی ہے، اور وہ بھی اسمبلی کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کرے. لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے اگر وزیر اعظم نے ظاہر ہے وہ کچھ کیا ہے تو ظاہر ہے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہوگا. لیکن میں ایک بات ان سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنی مرضی کر لیں ووٹ آپ کو پھر بھی نہیں ملنے. آپ جو ووٹ ملے یا نہ ملے وہ تو ایک الگ بات ہے نا. مولانا فضل الرحمان سے رانا ثناءاللہ نے کچھ کہا تھا نا کہ جی ان لوگوں کی کیا اہمیت ہے, یہ تو ووٹ ہی نہیں لے سکتے. تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کی جواب میں کچھ دیا تھا, اور یہ بھی یہ 1977 کی بات کے ساتھ جڑتی ہے. ذرا سنائے کہ فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا تھا اس دن. رانا ثناءاللہ کو کہیں کہ ہم عوام ٹھیک ہے ہمیں ووٹ تھوڑے دیتے ہیں اور ہم حکومت خود بنا نہیں سکتے, لیکن جس کی گرانے پہ آ جائے نا تو پھر تم یہ ووٹ تمہیں نہیں بچا سکیں گے. واہ جی واہ, کیا مطلب. ابھی وقفہ لے لیں تاکہ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب. رانا ثناءاللہ کو کہیں کہ ہم عوام ٹھیک ہے ہمیں ووٹ تھوڑے دیتے ہیں اور ہم حکومت خود بنا نہیں سکتے, لیکن جس کی گرانے پہ آ جائے نا تو پھر تم یہ ووٹ تمہیں نہیں بچا سکیں گے. آپ کا خیال ہے ابھی بھی اتنا دم ہے حکومت گرانے کا؟ دیکھیں یہ جو آپ نے شاٹ دیکھا اس پہ ان کا اعتماد جو ہے وہ بالکل جینوئن ہے, یہ کوئی اداکاری نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ اپنے طور پہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں یہ شاید اس قابل نہ ہو, لیکن جب یہ بی ٹیم بنتے ہیں تو ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, جب بیکنگ ہوتی ہے. ہاں, اب میں اس کی آپ کو کتنی مثالیں دوں. 70 میں ذوالفقار علی بھٹو, انہیں پتا تھا کہ اس کی روٹس بن رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا, یہ گھاسی رام کا بیٹا ہے, اس کی ختنہ نہیں ہوئی ہے, یہ سوشلزم لے کے آئے گا, یہ لادین ہے, یہ کمیونسٹ ہے, اگر یہ برسر اقتدار آ گیا تو خواتین جو ہیں وہ اریاں ناچیں گی اور مساجد میں تالے لگ جائیں گے. یہ ساری چیزیں بالیقین 32 میل کے جلوس نکل رہے تھے مغربی پاکستان میں, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سویپ کرنے والی ہیں. لیکن جب الیکشن ہوا تو اس کے بعد 4-1 کی, 2-1 کی, 1-1 کی, اور بھٹو صاحب 80 سیٹیں لے گئے. نہیں چلا. بھٹو صاحب نے کنسنسس کے لیے 73 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کی شق ڈلوائی, اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا. بھٹو صاحب یہ سمجھے کہ اب یہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پسپائی ایک الگ چیز ہے اور قائل ہونا ایک الگ چیز ہے. 77 کی موومنٹ دھاندلی ہوئی, بالکل ہوئی. دھاندلی کے لام سے موومنٹ شروع ہوئی کہ 32 سیٹیں جو پی این او کو ملی ہیں یہ دھاندلی کی وجہ سے ہیں, لہٰذا الیکشن کرایا جائے. اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتے گئے ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی, دھاندلی پیچھے رہ گئی. پھر ہوا جی نظام مصطفیٰ. او بھائی 73 کا آئین تو آپ ہی نے متفقہ طور پہ منظور کروایا تھا, تو کون سا نظام مصطفیٰ, سارا تو اسی میں ہے. قرآن و شریعت کے متصادم جو بھی قانون ہے وہ تو 73 کے آئین میں رکھ دیا گیا ہے, لیکن نظام مصطفیٰ. اس کے بعد مغربی تہذیب, شراب پہ پابندی, بلا بلا بلا. وہی میں نے جو کہا تھا, گول پوسٹ ہمیشہ کندھے پہ ہو جاتی ہے. جب آپ ایک چیز پوری کرتے ہیں تو اگلے گراؤنڈ میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں. اور پھر 5 جولائی کو کیا ہوا, وہ جس کے ہاتھ میں تکڑی آئی وہ ساری روٹی کھا گیا, نہ ان کے ہاتھ آیا کچھ نہ ان کے ہاتھ آیا. اس کے بعد آئی جے آئی کا فنومینا. بالکل میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے طور پہ پاور الیکٹورل پاور نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو لبرل سیکولر سو کالڈ لیزی ترین طبقہ ہے پاکستان کا, جو کمپرومائز کر لیتا ہے ہر وقت اور جو صرف ڈرائنگ روم کا بادشاہ ہے, وہ چونکہ کمزور ہے, لہٰذا مساجد کا فورم, اس کی وجہ سے اسٹیٹ پاور ان کے پاس ہے. ایڈمٹ کریں اس بات کو. آئی جے آئی کا فنومینا, بی ٹیم والا فنومینا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد
2002 کے الیکشن متحدہ مجلس عمل مشرف کی کتاب پڑھ لیں یار کس طرح یہ سب ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے طور پہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ جب ہو جائے استاد دبی رکھ, اس کے بعد یہ واقعی طاقتور لوگ. اب یہ دیکھیں کہ امریکی ایمبیسی میں جا کر کے ان کی خاتون پولیٹیکل کاؤنسلر سے مولانا صاحب ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. یہ مغربی تہذیب کی جو ہے نا کوئی بالکل اس میں خلاف ورزی نہیں ہے. لیکن اب تو بیکنگ میری نظر میں تو نہیں, مجھے نظر نہیں, بیکنگ تو مجھے نہیں نظر. آپ کو معلوم ہے اسی ملک میں عورت کی حکمرانی خلاف شرع تھی. بالکل جی جی بالکل بالکل. اور پھر ہاں آپ اسی گورنمنٹ میں کشمیر کمیٹی خارجہ امور کمیٹی وغیرہ وغیرہ ہو گیا. نہیں یہ تو چلیں, یہ تو بھائی بات یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کس طرح کام نکالنا ہے, اس پہ ہم سلوٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس ملک میں پارلیمنٹ ان لوگوں نے کمزور نہیں کی. پارلیمنٹ سو کالڈ سیاستدانوں نے کمزور کی ہے, جنہوں نے ہمیشہ کچن کیبنٹ پہ اعتماد کیا ہے, کبھی پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں کیا. جب وہ پارلیمنٹ کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھیں گے تو پھر باقی لوگ جو ہیں ان کے نزدیک پارلیمنٹ کا احترام نہیں رہے. لیکن ابھی تو سر یہ تو اسمبلی نے پاس کیا نا, آج بلکہ قومی اسمبلی میں بھی ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے کہ مائنورٹیز کے جو ڈیز ہیں, ہولی ہے, ایسٹر ہے, کرسمس, اس پہ باقاعدہ جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں ان کو چھٹی دی جائے گی. بہت اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے, لیکن پارلیمنٹ میں ایک دن پہلے سارے صوبائی اسمبلی, ہاں میں بھی ہوں. اچھا, اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ان میں سے کسی جماعت کو کاش میں سلوٹ کر سکوں. واحد جو جماعت مجھے مسلم دنیا میں نظر آتی ہے, مذہبی سیاسی جماعت جس کی انڈیجینیس روٹس ہیں, جو کہ جینوئنلی جو سٹرگل کے طور پہ ابھری ہیں, وہ ہے اخوان المسلمین. 1928 سے لے کے آج تک مارے کھائی ہیں. یہاں پہ جو اس طرح کا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو ڈپیکٹ کرتا ہے کہ ہم بھی اخوان ہیں, یہ ہیں, جی یار یہ ایسا نہیں ہے. اچھا جماعت یہ وہ جیسے کہا تھا نا کہ بیٹا باپ کے کندھے پہ جب بیٹھا تو اس نے کہا دیکھو میں 6 فٹ کا ہو گیا, تو باپ نے کہا بیٹے تیرے قد میں میرا قد بھی شامل ہے. یہاں جو ہے یہاں فنومینا ہی. اور ابھی آپ نے بات کی نا کہ آپ نے پوری ہسٹری دی ہے کہ جب بیکنگ ہوتی ہے, اور یہ عادی ہو گئے ہیں نا کہ ہمیں بیکنگ ملے, ٹھیک ہے, اور یہ عادی ہو گئے ہیں کہ ہم جب روڈ پہ نکلیں گے تو آگے لوگ جھک جائیں یا بیک ٹریک کر لیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اب ڈیسپریشن ہے کہ اس طرح کے ایشو کو پکڑ کر اس پر سیاست کرو, اور ممتاز قادری کے حق میں صرف ایک مثال, اس کی ایک مثال جو مجھے ڈیسپریشن لگتی ہے, ڈیسپریشن کی مثال ہم یار, لیکن اسٹیٹ کا بھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ کب پلٹ جائے گی. یہی تو میرا سوال ہے, یہی میرا سوال ہے. لیکن سر ایک نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہے, اور پھر ہم ایک ڈیسپریشن کی مثال آپ کو دکھائیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ذرا سن لیجئے کہ جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کے سربراہ مولانا سمیع الحق نے ایک ایسی بات کی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر تھا. انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ممتاز قادری کے جو ہے, پہلے سن لیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. ممتاز قادری صاحب کی بات آئی, بنیادی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ممتاز قادری کو سلمان تاثیر کے خاندان نے معاف کر دیا تھا. اس کی والدہ نے اور اس کا خسر میں اس سارے سلسلے میں گواہ ہے, بلکہ وہ جناب سلمان غنی صاحب 3-4 سال مسلسل وہ میرے ساتھ یہ بات طے ہو گئی. طالبان کو نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں جب بھی آئے گا تو ہمارا پہلا مطالبہ وہی ایک واقعان کو گرفتار ہے جو پنجابی تھے اور جو ہوا میں شریک تھے, ان کی رائے سے پہلی بات یہ تھی کہ ممتاز قادری کو معاف کیا جائے گا. شرط یہ رکھا تھا کہ سزا نہیں ہوگی. پھر سارے خاندان نے کہا کہ ہمیں کوئی جی آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے انہوں نے کلیم کیا کہ بھئی سلمان تاثیر شہید کی فیملی نے معاف کر دیا. وسط صاحب آئی ایم سوری,
مجھے پتا ہے آپ ایکٹنگ کے شوقین ہیں, مجھے پتا ہے آپ نے ناپا کی ٹریننگ بھی لی ہے, لیکن سر آپ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ابھی جو بات کی ہے یہ بار بار انٹرویوز میں, اسٹیٹمنٹس میں, ٹویٹس میں تاثیر خاندان نے بار بار ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے کوئی معافی نہیں دی, کوئی معافی نہیں دی, کوئی معافی نہیں دی. پھر بھی اٹھ کے اتنی مطلب معصومانہ انداز میں اتنا بڑا جھوٹ بول دیتے ہیں. آج اسی کے جواب میں سارا تاثیر کی بھی ٹویٹ آئی ہے, ذرا دکھائیں ایک سیکنڈ کہ کیا کہہ رہی ہیں. ڈونٹ اسپریڈ ربش, یہ کہا ہے انہوں نے, بیکاز یہ کلپ شاید ایک ٹاک شو میں چلا تھا. تو لیکن وہی بات, آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کر رہے ہیں, پھر بھی آپ. اچھا ایک اور بات بھی ہے, کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تک کسی اجلاس میں یا کسی جلسے میں, وہ ٹھیک ہے کہ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پھانسی کے مخالف ہیں, آپ کے نزدیک وہ ہیرو ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا جمہوری حق ہے بالکل. آج تک ایک جملہ کسی مقرر کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ جناب ممتاز قادری صاحب نے رحم کی درخواست صدر مملکت کو پیش کی تھی, جو کہ صدر مملکت نے مسترد کر دی. رحم کی درخواست پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا, غلط ہوا, لیکن اب معاف کر دو. یہ بات کسی مقرر کے منہ سے میں نے آج تک نہیں سنی. نہیں, پتہ نہیں دانستہ نہیں کی یا بھول گئے, آئی ڈونٹ نو, ایسا بھی ہوا. اچھا اپنی بات کی ممتاز قادری کی, تو جب سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا تو اس وقت قاضی حسین احمد امیر نہیں تھے جماعت اسلامی کے شاید, لیکن ان کا بیان آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ریگریٹیبل ہے, اور اس سے ہمارے معاشرے میں ہم یہ نظر آتا ہے کہ عدم برداشت کتنی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب ان کے بعد آئے پھر منور حسن صاحب کے جو بیانات تھے وہ تو حکیم اللہ محسود شہید ہے, جو اگر امریکہ کے فوجی شہید نہیں ہیں تو پھر جو امریکہ کی سپورٹ کریں, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنا کہ ISPR کی طرف سے ایک بڑا ہارڈ ہٹنگ بیان آیا تھا کہ آپ پلیز چپ رہیں. ٹھیک ہے, اب جب سراج الحق صاحب آئے تھے, ہاں, تو بہت لوگوں نے سوچا تھا کہ جی دیکھیں نہیں, یہ منور حسن تو بالکل پارٹی کو کہیں اور لے گئے تھے, یہ اب دوبارہ پٹری پر لائیں گے, اور کچھ وقت تک لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہوگا. لیکن کہاں قاضی حسین احمد اور کہاں سراج الحق جو ممتاز قادری کے حق میں باقاعدہ جلسے کر رہے ہیں, اور ان جلسوں میں یہ بھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو ممتاز قادری بننا چاہیے, وغیرہ وغیرہ, اور بھی بہت باتیں ہوئی ہیں. تو یار یہ اسے صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آئی, مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ جو پولیٹیکل ڈائریکشن چوز کی ہے, یہ اس کا کیا مقصد؟ دیکھیں, میں اس کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے, اور کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. ہاں بالکل. اور کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو آئین پاکستان کے تحت ہے, اور یہ تمام جماعتیں آئین پاکستان کے تحت حلف اٹھا چکی ہیں, اور ان کے جتنے بھی مقدمے ہوتے ہیں, ایون سلمان تاثیر کے خلاف بھی مقدمہ, ایون ممتاز قادری صاحب کے لیے بھی مقدمہ, جتنے بھی مقدمے ہیں وہ انہی کورٹوں میں جاتے ہیں جس کورٹ نے یہ یو ایس سپریم کورٹ نہیں تھا. یہ وہی عدالت ہے, یو ایس سپریم کورٹ نہیں تھا, یہ وہی عدالت ہے جس سے سود کو ناجائز قرار دیا تھا. میں آپ کو وہی بتا رہا تھا. میرا سوال پھر بھی وہی ہے کہ جماعت نے یہ تو کیوں یار اس لیے اپنایا کہ ان دینی جماعتوں کو یہ موقع نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس طرح کا بل پاس کر کے, یا ممتاز قادری کی جو پھانسی ہوئی ہے, یا ان کو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ایک شفٹ کر رہے ہیں سینٹر رائٹ سے تقریباً سینٹر کی طرف, اور ہلکی سی لیننگ ہے شاید لیفٹ کی جانب. تو انہوں نے کہا یہی موقع ہے, یہ ویکیوم ہے, تو ہم گھس جائیں, بغیر یہ دیکھے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بدل رہا ہے, وہ بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں بھی جو ہے تبدیلی آ رہی ہے. اب وہ بات نہیں ہے یار, مجھے تو نہیں لگ رہا کہ معاشرہ بدل رہا ہے. سر معاشرہ بدلے یا نہ بدلے, پتہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ معاشرہ سوچ بدل رہی ہے, جلد نہیں, سوچ بھی نہیں بدل رہی. یار یہ جو پچھلے 2 ہفتے کے جو واقعات ہیں, یا یہ 30 سال لگے ہیں, 35 سال زیادہ, بالکل 30 دن نہیں میں ممکن ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ 30-35 سال کے معاشرے کو بدلنے کے لیے 60 سال لگ جائیں. ابھی مجھے جو ہیں
میں دودھ کا جلا ہوا ہوں, میں چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہوں, مجھے بخدا کسی پہ اعتبار نہیں ہے. جو ریاستی اقدامات ہیں کب یوٹر لے لیں گے مجھے اعتبار نہیں ہے. کون سی حکومت دایاں دکھا کے مجھے بائیں پہ مارے گی مجھے ابھی کوئی یقین نہیں ہے. ہاں یہ کانسٹنٹ 5-6 سال کنٹینیوٹی میں پالیسیاں چلیں تب شاید یقین آئے مجھ جیسے شکی مزاج جاہل لوگوں کو کہ ہاں ہم شمال سے شمال مشرق کی طرف جا رہے ہیں. ابھی میں تو تھوڑا سا آپٹیمسٹ ہوتا ہوں, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو وہ ہے ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے, تو شاید مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ دیکھ ہی لیں. نظریاتی تبدیلی آئے یا نہ آئے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میں صرف کہوں گا یار جو سٹیپ لو آپ پریکٹیکل لو, دیٹ از آل, پریکٹیکل لو. چلیں فی الحال ایک چھوٹی سی لوگوں کو بریک اپنی پارلیمنٹ پہ اعتماد نہیں ہے یار, خود ہی فیصلے کرتے ہیں تو باقی لوگ کیوں نہ جوتے کی نوک پہ رکھیں. فی الحال ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ذرا مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ میں جو سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان اچانک ٹھن گئی ہے اس کے کیا محرکات ہیں اس پہ نظر ڈالیں گے. ویلکم بیک. جاتے ہوئے امریکی صدر اوباما نے اب سے 5 دن پہلے امریکی ایک میگزین ہے اٹلانٹا, اسے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے بہت ہی کھل کے باتیں کی, کچھ ذرا ہٹ کے ہی بات کر لی. مثلاً انہوں نے کہا کہ جیسے سعودی عرب جیسے ممالک ہیں مشرق وسطیٰ میں, یا ہمارے کچھ اتحادی یورپ میں ہیں جیسے فرانس ہے یا برطانیہ وغیرہ, وہ اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پہ مفتے کی سواری کرتے رہے ہیں. اچھا فرانس اور برطانیہ تو خیر چپ رہے, لیکن جو ترکی الفیصل ہیں سعودی انٹیلیجنس کے سابق سربراہ, انہوں نے عرب نیوز میں ایک لمبا چوڑا لیٹر چھاپ دیا اور انہوں نے اپنے احسانات گنوائے جو سعودی عرب نے امریکہ پہ کیے ہیں. ان احسانات کی تفصیل بہت ہے, کرنا ہم یہی چاہ رہے تھے, لیکن اچانک وقفے میں ہمیں احساس ہوا کہ آج اس سے بھی بڑا موضوع ہے شام, اس لیے کہ کل 5 سال شام کی خانہ جنگی کو مکمل ہو گیا اور آج شام خانہ جنگی کے 6 سال میں داخل ہو چکا ہے. 5 سال پہلے شام کی آبادی 15 مارچ کو 2.5 کروڑ تھی, آج 1 کروڑ 80 لاکھ ہے, یعنی 60-65 لاکھ افراد 2.5 کروڑ میں سے یا تو انٹرنلی ڈسپلیس ہوئے ہیں یا ملک سے بھاگ گئے ہیں یا قتل. اچھا قتل جو ہیں 2.25 لاکھ تک فگر پہنچ چکی ہے. تقریباً جو ملک سے بھاگے ہیں وہ زیادہ ہیں, 40 سے 45 لاکھ لوگ, اور ان میں سے 25 لاکھ ترکی میں ہیں, اس کے بعد اردن میں ہیں, اور اس کے بعد لبنان میں ہیں. لبنان میں ہر 5واں آبادی کا ہر 5واں آدمی اس وقت شامی ریفیوجی ہے. 70% آبادی جو بچ گئی ہے شام میں وہ اس وقت جو خط غربت ہے انٹرنیشنل اس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے, اور ان 5 برسوں میں $250 بلین کا اکنامک نقصان. کلچر کو بھول جائیں, باقی چیزوں کو بھول جائیں, تعلیم کو, صحت کو, ان کی تو ایسی تیسی ہو گئی, لیکن جو اکنامک نقصان ہے وہ $250 بلین کا ہے. اس وقت 100 سے زائد متحرک گروہ جنہیں یورپی یونین, امریکہ, قطر, سعودی عرب, روس, ایران, ان سب کی حمایت حاصل ہے. 100 سے زائد گروہ لڑ رہے ہیں. 25 گروہ بمشکل اس بات پہ ایگری ہوئے ہیں کہ وہ جنیوا میں بیٹھ کے بشار الاسد سے مذاکرات کر لیں. اب جنگ بندی ہے اس وقت, لیکن کنٹینشن یہ ہے کہ یہ 25 گروہ چاہتے ہیں کہ بشار الاسد چلے جائیں, لیکن روس کی مدد آنے سے پچھلے 6 مہینے میں بشار الاسد نے جو اپنی پوزیشن مضبوط کی ہے اور ایران کی مدد سے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھیا میں تو نہیں جا رہا, اب میں باقی جو شرائط ہیں آپ کی ماننے کو تیار. اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ ایک دم اچانک سے روس داخل ہوا ہے شام میں, تو ایک دم ولادیمیر پوتن روس کے صدر ہیں کا بیان آیا کہ جی میں نے اپنی ڈیفنس چیف سے بات کی اور میں نے بشار الاسد کو فون کال کیا اور کہا کہ جی ہم اپنے ٹروپس کچھ ودرا کر رہے ہیں. اب گراؤنڈ ٹروپس جتنے تھے ایسٹیمیٹس ہے کہ 6 سے 8 ہزار تھے, جو زیادہ انوالوڈ نہیں تھے, اسپیشل آپریشنز فورسز تھی. اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ بامبرز, کچھ اسٹریٹجک فائٹرز اور ہیلی کاپٹرز
بھی ودرا ہو رہی ہیں, لیکن جو ترتوس نیول بیس ہے اور جو لتاکیہ میں ایئر بیس ہے اس کو ہم رکھ رہے ہیں. اب میں جو اس نظر سے دیکھتا ہوں, اچھا اس میں کوئی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, نہ ویسٹرن کنٹریز اس کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی, نہ ایران, اور مجھے تو لگتا ہے کہ بشار الاسد بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ نہیں میرا خیال ہے ایسا ہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک چیز دیکھیں کہ پہلے بھی ایک بیان آیا تھا کریملن سے کہ جی, اور وہی لیکڈ بیان تھا کہ جی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں مائنس اسد فارمولا. اور وہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ اس وقت شام کی جو حکومت ہے, اسد کی حکومت جو ہے وہ بڑی اکڑی ہوئی تھی کہ نہیں جی پیس ٹاکس میں ہم صرف پروسیجر پہ بات کریں گے, ہم ایکچولی بات نہیں کریں گے. ٹائمنگ دیکھیں اس موو کی, ٹھیک ہے, کیونکہ رشیا کے مقاصد کیا تھے. نہیں میرا خیال ہے یار بہت زیادہ اس لیے کہ ان کے اتنے ریلیشن شپ اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ بشار الاسد کو ویسے بھی فون کرتے ہیں نا تو اس کے لیے اتنا تماشا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں جب سے پوتن آیا ہے, پہلے جارجیا, اس کے بعد یوکرین, اور اب سیریا, سگنل وہ کیا دے رہا ہے کہ ہم افغانستان والا روس نہیں ہیں, ہم انوالو نہیں ہو گئے تھے اور جنہیں جوتے مار کے نکالا گیا تھا اب ہم اپنی مرضی سے جائیں گے اور اپنی مرضی سے طے کر کے وہاں سے جائیں گے. یہ بھی دکھانا اٹس اے مینیفیسٹیشن آف پاور. اٹ از اے مینیفیسٹیشن آف پاور. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ابینڈن کر رہے ہیں اسد کو بھی ایک میسج بھیجنا ہے کہ سر اگر آپ ہیں تو آپ ہماری وجہ سے ہیں. وہ تو ظاہر ہے, وہ تو آپ کے لیے انڈرسٹوڈ ہوگا نا, کبھی کبھی ریسیونگ اینڈ انڈرسٹوڈ نہیں ہوتا. میرے خیال میں رابرٹ فرسک کا ایک آج بہت ہی اچھا آرٹیکل چھپا ہے ڈان.com میں لگا ہوا بھی ہے, اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بڑا تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے مغرب نے غلطیاں کی. جب شروع سے ان کا جو ہے کہ ہم لبریٹ کرا دیں گے, وہ وہاں گھسے, ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا, ان کے خیال میں صرف یہ ایک شیعہ سنی لڑائی تھی, اور وہاں جا کر کے انہیں جب یہ پتہ لگا, اور بھیڑوں کا چھتا ہے اس میں, اسد کی فورس میں کرسچنز بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اکثریت. اور مجھے ترکی سے ہمدردی کرنے دیجئے جو سن 80 کے عشرے کا پاکستان بنا ہوا ہے, 25 لاکھ سیرین وہاں موجود ہیں. جتنے بھی متحارب گروہ ہیں, صدر ترکی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کردوں کی پٹائی کرے کہ داعش کو روکنے کی کوشش کریں. سارے کے سارے انقرہ میں جو بم دھماکے, استنبول میں اس سال میں 7 بڑے دھماکے ہو چکے ہیں, تو مجھے 7 وہ پاکستان کی یاد آ رہی ہے جو 80 میں پاکستان تھا, وہ آج ترکی ہوا. بھائی 80 کیا سر, 10 سال پہلے سعودی فارمر انٹیلیجنس چیف ترکی بن فیصل کی باتوں سے بھی مجھے پاکستان یاد آ رہا ہے کہ یار ہم تھے آپ کے اتحادی اور دیکھو آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا. ترکی دیکھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ کرد کروا رہے ہیں, داعش نہیں کروا رہا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں طالبان نہیں کروا سکتے, یہ تو کوئی اور کروا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کرد ہی کروا رہے ہیں. اور اگر سردر اردوان پنجابی سمجھتے ہیں تو میرا میسج ہے ہور چوپو. یار دیکھیں بیچارے ایردوان کی اتنی غلطی نہیں ہے میرے خیال. یہ شو یہیں تمام ہوتا ہے, کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.